ਵਾਲੇਕੁਮ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਫ ਅਗਰ ਮੈਂ खुश आमदीद तो कहते भैन जी सियाणियां की गल है उन्होंने मिट्टी के थले नहीं सुटीदा वो सियाणों की बात जो होती है ना उसको आपको अहमियत देना पड़ती है और हमारे पास एक ही सियाणा है जिसकी बात पर हम अहमियत देते हैं और वो है अपने रज़ी दादा साहब। रज़ी दादा साहब के हवाले से आज रज़ी दादा जिंदाबाद का नारा सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि उनकी तरफ से एक ऐसा शोरा अफाक जुमला जो है वो ज़हूर में आया है जिसको आप किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते और वो जुमला है कि इनको उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक ये अपना सारा धूका चाट नहीं लेंगे। और इस गुफ्तगू से पहले जो मैं अभी आपके साथ कर रहा हूं, मैंने रज़ी दादा को फ़ोन किया और मैंने रज़ी दादा से पूछा कि रज़ी दादा साहब ये जितना थूक है इसको ख़त्म करने के लिए तो मेरा ख्याल है कि कई 100 जन्म चाहिए होंगे, इतना थूका हुआ एकदम बंदा चाट नहीं सकता। तो रज़ी दादा का फरमाना था कि आप इनके थूकने की स्पीड और इनके चाटने की स्पीड चेक कीजिएगा कि जनाब ये दोनों ही इस कदर तेज़ रफ्तारी के साथ होंगी कि इसी टेन्योर के अंदर ये आपको अपना हर एक थूका चाटता हुआ नजर आएंगे। और आप यकीनी तौर पर सोच रहे होंगे कि मैंने ये गुफ्तगू का आगाज़ इस तरह से क्यों किया है। तो अर्ज़ ये है जनाब, इमरान खान साहब की तरफ से मदर ऑफ ऑल डील्स सामने आई है, मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स सामने आया है और ऐसा आया है कि जिस पर बंदा हैरान और परेशान रह जाता है कि यानी वो जमात और उस जमात का वो सरबरा जो 3/4 अक्सरियत से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा था, वो ये कहता था कि सदर भी मैं, वज़ीर आज़म भी मैं, चीफ मिनिस्टर भी मैं, गवर्नर भी मैं, वज़ीर भी मैं, सारा कुछ मैं और हमारी जमात, उसके अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आता था। और ये कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखें कि इस वक्त वो ईवान में मौजूद हैं और ईवान में मौजूद होते हुए भी ना सदर उनकी जमात का, ना वज़ीर आज़म उनकी जमात का, ना गवर्नर उनकी जमात के, ना स्पीकर, ना डिप्टी स्पीकर। और हद तो ये है कि मौसूफ ने खुद अपने हाथों से अपोजिशन लीडरशिप भी छोड़ने का फैसला कर लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब ने मदर ऑफ यू टर्न से लेते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ यानी अपोजिशन लीडर नॉमिनेट करने या अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए उनकी हमायत करने का ना सिर्फ उनको पेशकश की है बल्कि उनको इस बात की भी पेशकश की गई है कि मौलाना साहब अगर हमारे साथ कुट के हाथ मिला लें, सही तरह की जफ्फी पा लें तो जनाब मौलाना साहब को अपोजिशन लीडर भी बनाएंगे और उनको सदारती इंतखाब के अंदर अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी नॉमिनेट करेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं ज़रा मौसूफ की जो सियासी हिकमत अमली है। और ये पेशकश कहीं ढकी छुपी नहीं है। कल रात को इस्लामाबाद में जनाब उमर अयूब साहब और असद कैसर साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ होने वाली मुलाकात में बाज़ाब्ता तौर पर यह पेशकश भी की गई और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एक अहम तरीन रहनुमा जो कल इमरान खान का मुकुट्ठा पहन कर गए थे कौमी असम्बली के इजलास में, अली मोहम्मद खान साहब, उन्होंने एक टॉक शो के अंदर भी इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इजहार किया है कि मौलाना साहब की अपोजिशन बेंचेस पर मौजूदगी अपोजिशन की जो अहमियत है उसको ना सिर्फ चार चांद लगा देगी बल्कि मौलाना की क़यादत में अपोजिशन वो कारहाय नुमाया सर अंजाम देगी जो तारीख के अंदर रकम किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बिटवीन द लाइंस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि मौलाना साहब की सियासी बसीरत उनके लीडर से कहीं ज़्यादा है। अब ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब ने ये मूव की है बल्कि उनकी इस मूव ने हुक्मरान इत्तेहाद के लिए भी एक मुश्किल पैदा कर दी है क्योंकि कल रात होने वाली मुलाकात के बाद मौलाना साहब और उनकी जमात ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए होने वाली पोलिंग में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जनाब सरदार अयाज सादिक के हक में वोट कास्ट नहीं किए। ना सिर्फ ये बल्कि मौलाना साहब की तरफ से इस बात का ऐलान भी किया गया है कि वो वज़ीर आज़म के लिए भी होने वाली वोटिंग के अमल में शरीक नहीं होंगे, यानी वो शहबाज शरीफ साहब को भी वोट नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि मौलाना साहब अपने आप को अलाइन करना चाह रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब के साथ। और इमरान खान साहब के साथ अलाइन होने की बुनियादी वजह यह है कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के पास मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपने साथ मिलाने के लिए कोई देने के लिए इंसेंटिव नहीं है। वो इंसेंटिव अगर देखा जाए तो इस वक्त इमरान खान साहब के पास मौजूद
موجود ہے. اگر ہم جو خبر میرے تک پہنچی ہے کہ عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ بنانے کے لیے تیار ہیں, پرووائڈڈ کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپوزیشن بینچز میں بیٹھیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ کو مضبوط کریں اپوزیشن میں بیٹھتے ہوئے, اور اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ بنایا جائے گا. اور یہی وہ مشکل ہے جو اس وقت جو ہے موجودہ حکمران اتحاد کے سامنے آ رہی ہے, کیونکہ جو نمبر گیم ہے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر وہ مولانا صاحب کے لیے یا آصف علی زرداری صاحب کے لیے, دونوں کے لیے کچھ زیادہ جو ہے نا خطرناک ثابت ہونے کے امکانات ہیں, اور خاص طور پر زرداری صاحب کے لیے جو مشکل ہے وہ شاید بڑھ جائے اس نمبر گیم کو اگر ہم مد نظر رکھیں. یہ نمبر گیم کیا ہے, یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے. اور سوال یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ مدر آف آل ڈیلز یا مدر آف یو ٹرنز جو ہے وہ کیوں لیا جا رہا ہے, مولانا صاحب اس پیشکش کو جو ہے وہ قبول کیوں کرنے جا رہے ہیں, اور آصف علی زرداری صاحب کے لیے یہ جو پرابلمز ہیں یہ کیوں کریٹ ہونے جا رہی ہیں. اس ساری صورتحال کا اگر ہم نے جائزہ لینا ہے تو سب سے پہلے ہمیں آئین کے اس آرٹیکل کو دیکھنا ہے جو پریزیڈنٹ کے الیکشنز کے لیے ہمارے سامنے آتا ہے, اور پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے آرٹیکل 41(3) کے تحت, اور آرٹیکل 41(3) انتخابی شیڈول سے لے کر انتخابی عمل کی تکمیل تک ہر ایک جو عمل ہے اس کا احاطہ کرتا ہے, اور نہ صرف یہ بتاتا ہے بلکہ آرٹیکل 41(3) اس بارے میں بھی جو ہے وہ بتاتا ہے کہ پریزیڈنٹ کا الیکٹورل کالج کون ہوگا. اب اگر آپ پریزیڈنٹ کا الیکٹورل کالج دیکھیں تو پریزیڈنٹ کے الیکٹورل کالج کے اندر قومی اسمبلی, سینٹ یہ بھی شامل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چاروں پروونشل اسمبلیز بھی شامل ہیں. قومی اسمبلی اور سینٹ کے ہر ایک ممبر کا پریزیڈنشیل الیکشن کے اندر ایک ووٹ ہوگا, جبکہ جو باقی صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کے ووٹوں کی تعداد ہوگی 65 پر اسمبلی. بلوچستان اسمبلی کے ممبران کی تعداد ہے 65, لہٰذا جو بلوچستان کے اسمبلی میں ممبران کی تعداد ہے وہی باقی 3 اسمبلیوں کے اندر ووٹوں کی مجموعی تعداد ہوگی, یعنی چاروں صوبوں میں ہر ایک صوبے کی جو پریزیڈنشیل الیکشن کے اندر ووٹ کاؤنٹ کا مجموعہ بنے گا وہ 65 ہوگا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پریزیڈنشیل الیکشن کا شیڈول جاری کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے, اور پریزیڈنشیل الیکشن کے لیے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ اس کے بارے میں بھی آرٹیکل 41(3) لکھتا ہے کہ ہر صوبے کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے, چیف جسٹس لاہور ہیں, چیف جسٹس پشاور ہیں, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہیں, چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہیں, یہ متعلقہ صوبے کی اسمبلی میں بطور پریزائڈنگ آفیسر فرائض سر انجام دیں گے. یعنی چاروں صوبوں کے, اسلام آباد کے اندر اگر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے پریزیڈنشیل الیکشن کے لیے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب پریزائڈنگ آفیسر کے طور پر فرائض سر انجام دیں گے, اسی طریقے سے رسپیکٹو صوبوں کے اندر, اور اس کا جو مجموعہ ہے وہ جا کے ریفلیکٹ کرے گا. اب اگر ہم نمبر گیم کی طرف دیکھیں تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں یہ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف, اس کا نمبر بہت ہی زیادہ ہے, آلموسٹ 2/3 میجورٹی سے اوپر بنتا ہے, اور 90 کے قریب ووٹ لے کر آج ہی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر منتخب ہوئے ہیں. اسی طریقے سے نیشنل اسمبلی میں بھی پاکستان تحریک انصاف عرف سنی اتحاد کونسل کا جو نمبر ہے وہ اس وقت 83 ہے. مولانا صاحب کا اپنا نمبر بھی یہاں پر موجود ہے. پرابلم یہ آ رہی ہے حکمران اتحاد کے لیے کہ جو حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں جس میں ایم کیو ایم سر فہرست ہے, وہ آصف علی زرداری صاحب کو پریزیڈنشیل الیکشن کے لیے ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ریسٹ آف جماعتیں جو ہیں وہ مولانا صاحب کے ساتھ موجود ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک لمحے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کو پاکستان تحریک انصاف پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ کے طور پر میدان میں اتارتی ہے تو ان کا مقابلہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہوگا. آصف علی زرداری صاحب کس کے امیدوار ہوں گے؟ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے, کیونکہ حکمران اتحاد میں شامل تیسری جماعت ایم کیو ایم واضح طور پر اس بات کا اظہار کر چکی ہے کہ ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی طرح کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم پریزیڈنشیل الیکشن کے لیے مولانا صاحب کو ووٹ دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوگی, اور اگر یہ والے 25 ووٹ حکمران اتحاد سے مائنس ہو کے مولانا صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور مولانا صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں کے ساتھ ساتھ جو دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں جس میں جناب باپ ہے, جس کے اندر بی این پی ہے, جس کے اندر اچک زئی صاحب ہیں, جس کے اندر مسلم لیگ ضیاء
دعا ہے اور جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ تمام کی تمام مولانا صاحب کے حق میں آ جائیں تو مولانا صاحب قومی اسمبلی میں آصف علی زرداری صاحب کو پریزیڈنشل الیکشن میں شکست دینے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. اور یہ جو نمبرز ہیں یہ بہت ہی زیادہ ریفلیکٹ کریں گے خاص طور پر بلوچستان میں, کیونکہ بلوچستان میں بھی ہر ایک ممبر کا ایک ووٹ ہے, ہر ایک ممبر کا ایک ووٹ ہے. اور بلوچستان میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ووٹوں کی تعداد ہے وہ خاصی حد تک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے برابر, ویسے 11 کے قریب ایم پی ایز ہیں مولانا صاحب کے بلوچستان اسمبلی میں, اور وہاں پر پیپلز پارٹی کی طرف سے سرفراز بگٹی صاحب کو چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ بھی بنا دیا گیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب بلوچستان سے بھی ووٹ لیں گے, پورے کے پورے ووٹ جو ان کے بنتے ہیں نمبرز کے اعتبار سے, اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اسمبلی سے ووٹ ان کو ملیں گے, جبکہ پنجاب اور سندھ سے ووٹ آصف علی زرداری صاحب کو ملیں گے. اور یہ جو مجموعہ آئے گا یہ یہاں پر جو وکٹری آف مارجن آف دی وکٹری ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے گا, جو کسی بھی طور پر گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. لہٰذا موجودہ حالات میں اس بات کا جو عمران خان صاحب کی جو موو ہے اس کو ہمیں ایک ٹیکٹیکل موو کے طور پر دیکھنا چاہیے, کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک جانب حکمران اتحاد پہلے دن سے ہی آپسی اختلافات کا شکار ہو سکتا ہے اگر ایم کیو ایم مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ کینڈیڈیٹ کے خلاف جاتی ہے. دوسرا امپورٹنٹ پہلو جو اس کھیل کے اندر زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے وہ ہے فلور کراسنگ یا ڈیفیکشن کا لا. ڈیفیکشن ہوتی کسی ہے, یعنی کوئی جماعت کا رکن, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا مثال دیتا ہوں یا نون لیگ کا ہے یا سنی اتحاد کونسل کا پلیٹ فارم سے جو رکن منتخب ہوا ہے وہ پابند ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے, یعنی جب وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا ہو تب اس نے اپنی پارٹی لائن کے مطابق ووٹ دینا ہے. بجٹ کا موقع ہو یعنی فائنانس بل کی منظوری ہو تو اس نے اپنی پارٹی کے حق میں ووٹ دینا ہے, یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو تب بھی اس نے اپنی پارٹی کی لائن سے ہٹ کر ووٹ نہیں دے سکتا. جبکہ باقی تمام الیکشنز میں یا ووٹنگ کے اندر ہر پارٹی کا امیدوار آزاد ہے کہ وہ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر بھی ووٹ دے سکتا ہے, اور اس سارے عمل کے اندر یہ جو پریزیڈنشل الیکشن ہے وہ بھی شامل ہے. اور اگر پریزیڈنشل الیکشن میں کسی بھی جماعت کا آدمی اپنی جماعت سے کی پالیسی سے ہٹ کر فلور کراس کرتے ہوئے مخالف جماعت کے امیدوار کو ووٹ دے گا تو اس کے اوپر یہ ڈیفیکشن کلاز یا فلور کراسنگ کلاز کا جو ہے وہ نفاذ نہیں ہوگا اور وہ بطور رکن پارلیمنٹ موجود رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب پیپلز پارٹی کے ووٹ حاصل کرنے میں یا مسلم لیگ نون کے ووٹ حاصل کرنے میں بھی مکمل طور پر آزاد ہوں گے, اور آصف علی زرداری صاحب بھی پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے ووٹوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پریزیڈنشل الیکشن ہے جس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈول جاری کیا ہے 9 مارچ کو اس کی پولنگ ہوگی, یہ بہت ہی زیادہ ٹف گیم ہوگی اور اس کے اندر جو رسہ کشی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے. مولانا صاحب کا کردار اس کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں جائیں گے, ان کے ساتھ اس معاملے میں ہاتھ کیوں ملائیں گے؟ تو اس کی وجہ بالکل سیدھی ہے. مولانا صاحب کو اس بات کا مکمل طور پر ادراک ہے کہ موجودہ حکمران اتحاد نے جس وقت وہ پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے کر رہے تھے اس وقت انہوں نے مولانا صاحب کو یکسر نظر انداز رکھا, ان کو اس صورتحال سے مکمل طور پر آئسولیٹ رکھا, اور پاور کے اس کیک کے اندر یعنی شراکت اقتدار کے اس کھیل کے اندر مولانا صاحب کو ان کا وہ حصہ نہیں مل پایا جو ان کو ملنا چاہیے تھا, اور وہ اس ڈیل کے اندر خود کو شامل نہ کرنے پر موجودہ حکمران اتحاد پر تحفظات رکھتے ہیں. دوسرا کہ جس وقت یہ بندر بانٹ ہو رہی تھی اس وقت بھی حکمران اتحاد نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے اپنی طرف سے بھی کوئی انسینٹیو نہیں رکھا. مثال دیتا ہوں کہ اب اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ یہ چاہے کہ مولانا صاحب کا ووٹ ان کو ملنا چاہیے, تب ان کو ان ریٹرن مولانا صاحب کو دینے کے لیے کیا ہے؟ اس وقت تو ان کے پاس کوئی عہدہ موجود نہیں ہے, کوئی ایک ایسی پوزیشن نہیں ہے جس کو وہ مولانا صاحب کو دے سکیں ماسوائے اس کے کہ ڈپٹی چیئرمین سینیٹر لے لیں ہمارے پاس, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن اویلیبل نہیں ہے. جبکہ عمران خان کے ساتھ الائنمنٹ کے نتیجے میں مولانا صاحب کے لیے ایک مرتبہ پھر
پولیٹیکلی اپنے آپ کو ایک خاص مقام پر لے کے جانے اور دباؤ کے ٹیکٹکس کو استعمال کرتے ہوئے فیوچر کے اندر اپنے لیے سپیس کو حاصل کرنا ممکن ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مولانا صاحب کے لیے اس آپشن کو قبول کرنا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جبکہ عمران خان صاحب تو خود اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ جناب یو ٹرن کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ سیاستدان ہی کیا جو یو ٹرن نہ لے، جو اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے، جو موقع کی مناسبت سے فیصلے نہ کرے۔ لہٰذا اگر عمران خان صاحب کو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ الائن ہوں نیشنل اسمبلی میں، اور وہ اپوزیشن لیڈر ہوں، جس کا انکشاف مختلف جگہوں سے کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو ہے مولانا صاحب اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں، وہ جو آفر کی گئی ہے عمر ایوب اور اسد عمر صاحب کی طرف سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سسٹم کے اندر عمران خان صاحب خود اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کر اپنے لیے اپنی جو سپورٹ بیس ہے اس کے ذریعے کچھ نئی کھیل جو ہے وہ یا کچھ نئی بازی لگانے کے کچھ چکر میں نظر آ رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ البتہ یہ والی جو موو ہے مدر آف آل یو ٹرنز جو ہے، یہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے ایک ماسٹر سٹروک ثابت ہو سکتا ہے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی اس پیشکش کو قبول کر لیں، اور مولانا صاحب ایم کیو ایم سمیت جو دیگر جماعتیں ہیں مائنس مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کو اپنے ساتھ الائن کر لے، تو یہ جو وکٹری کا مارجن ہوگا پریزیڈنشل الیکشن کے لیے آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان، یہ بہت ہی حد تک کم ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر اس موقع پر جب ابھی سینٹ کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور پیپلز پارٹی نے سینٹ کے اندر یہ جو 10-12 سیٹیں خالی ہوئی ہیں ان کو فوری طور پر کرانے کے لیے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا ہے۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔